बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी मीरास कोर्स के हवाले से आज हमारा तीसरा सबक होगा। अगरचे कल हमने दूसरा सबक पढ़ा था, दरमियान में रह गया था, मुकम्मल सबक ना पढ़ सके। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है शुरू से आगाज़ तक मुख्तसरन मैं आपके सामने बयान कर दूं और इसी तरीके के मुताबिक रोज़ाना जो सबक आपको दिया जाए उसको आप याद किया करें। आप रोज़ाना जो सबक याद करेंगे, अब भी सबक ज़्यादा नहीं हुआ, कम सबक ही हमने पढ़ा है, अब भी अगर आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप याद नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, इस कोर्स का फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि रोज़ाना का सबक रोज़ याद करें। तो शुरू में आपको बताया था कि इस कोर्स को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा खुलासतुल मीरास, दूसरा हिस्सा मारिफतुल वुरसा और तीसरा हिस्सा तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिक़ीहिम और चौथा हिस्सा मुतफर्रिक़ात। खुलासतुल मीरास जो पहला हिस्सा है यानी मीरास का खुलासा, उसमें हमने तकरीबन 3 मबाहिस को पढ़ा था। नंबर 1, मैयत के तरका से मुतालिक हुकूक, तकरीबन 4 हुकूक थे। तरका तकसीम करने की तरतीब, मैयत के तरका से मुतालिक जो हुकूक थे वो 4: तजहीज़ व तकफीन, बकिया माल से कर्ज की अदायगी और बकिया माल में 1/3 की हद तक जायज़ वसीयत को नाफिज करना, और फिर जो माल बाकी बच जाता उसको वरासा में तकसीम करना था। तरका को तकसीम करने की तरतीब बताई थी कि सबसे पहले ज़वील फ़ुरूज़ को दिया जाता है, फिर आसाबात को दिया जाता है, और अगर आसाबात ना हो, ज़वील फ़ुरूज़ से कुछ बाकी बच जाए तो ज़वील फ़ुरूज़ नसबी पे रद्द होता है। और ज़वील फ़ुरूज़ नसबी के बारे में बताया कि मियाँ बीवी के अलावा बकिया को ज़वील फ़ुरूज़ नसबी कहते हैं। और अगर ज़वील फ़ुरूज़ और आसबा ना हो तब ज़वील अरहाम को दिया जाता है। यहाँ पे एक अहम बात ये भी आपको बताई थी कि ये वो तरतीब है जो नॉर्मली हमें पेश आती है अमली ज़िंदगी में, वरना इसके अलावा किताबों में 10 मुख्तलिफ चीज़ों को लिखा गया है। इसके बाद मौलल मुवालात, मुक़िर लहू बिन नसब, इसी तरह मूसा लहू बि जमीइल माल बैतुल माल, उनको भी जिक्र किया गया है। ठीक है, तो चूंकि उनकी अमूमन हर मसले में ज़रूरत पेश नहीं आती, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया है, बयान नहीं किया। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है हमेशा उनको यानी उनका सामना हमें करना पड़ता है हर मसले में, हम उन चीज़ों को लेके जा रहे हैं। तो ये दूसरी चीज़ खुलासतुल मीरास में तरका तकसीम करने की तरतीब थी। और तीसरी चीज़ जो है वो मवाने इर्थ, यानी वो असबाब, वो सिफ़ात कि अगर किसी वारिस में वो सिफ़ात पाई जाए तो वो वारिस जो है विरासत से महरूम कहलाएगा। वो 4 सिफ़ात थी: ग़ुलामी, क़त्ल, इख्तिलाफ़ दीन और इख्तिलाफ़ मुल्क। और इख्तिलाफ़ मुल्क के बारे में बताया था कि ये सिर्फ काफिरों के हक़ में मोतबर है। ये तो पहले दिन का सबक था, मुख्तसरन इसकी तफसीलात जो है वो आप सबके सामने बयान कर दी थी। ये खुलासतुल मीरास हो गया। दूसरा पोर्शन जो इस कोर्स का है वो है मारिफतुल वुरसा, यानी वुरसा की पहचान। ये कल मैंने पढ़ा दिया आपके सामने। तो बताया था मैंने कि वुरसा किस्में हैं, बताया था मैंने कि वरसा की 3 किस्में हैं: ज़वील फ़ुरूज़, आसाबात और ज़वील अरहम। ज़वील फ़ुरूज़ जिनके हिस्से कुरान मजीद में मुकर्रर है, आसाबात कि ज़वील फ़ुरूज़ से कुछ माल बाकी बच जाए या ज़वील फ़ुरूज़ ना हो तो सारा माल ले लेते हैं। ज़वील अरहम जब ज़वील फ़ुरूज़ और आसाबात ना हो तो फिर ये माल लेते हैं। ज़वील फ़ुरूज़ और आसाबात के अलावा जो बाकी वरासा है, मैयत के रिश्तेदार है, उन्हें ज़वील अरहम कहते हैं। तफसीलात हर एक की अपनी अपनी जगह आ जाएंगे। फिर ज़वील फ़ुरूज़ के बारे में मैंने बताया कि ज़वील फ़ुरूज़ कुल 12 है। ज़वील फ़ुरूज़ कुल कितने हैं? 12 है, जिनमें से 4 मर्द है और 8 औरतें। 4 मर्द जो है वो अब है बाप, दादा,
اسی طرح اخ خیفی جس کو ما شریک بھائی بھی کہتے ہیں، اور زوج، یہ 4 مرد ہے، ان کو ذوی الفروز کہتے ہیں، ان کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ اور 8 عورتیں جو ہے ان میں زوجہ ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، اسی طرح حقیقی بہن ہے، یہ باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن ہے، والدہ ہے، اور دادی نانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 8 عورتیں ہیں جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہے، ان کو ذوی الفروز کہا جاتا ہے۔ یہ کل تفصیل سے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کو کتنا وراثت میں حصہ ملتا ہے یہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ ہر ایک کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے، شریعت نے جو ان کے حصے مقرر کیے ہیں، ہر ایک کو کتنا حصہ ملتا ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس آگے جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کل کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو حصے مقرر فرمائے ہیں ورثہ کے، وہ تقریباً 6 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ہم نے 2 گروپس میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے گروپ کو پہلی قسم یا نوع اول کہیں گے، نصف، آدھا، 1/2، اس طرح ربع، چوتھائی، ثمن، 8واں حصہ، 1/8، اور دوسری قسم جو ہے ثلث، جس کو 1/3 کہتے ہیں، ثلثان، 2/3، اور اسی طرح سدس، ٹھیک ہے، 1/6 حصہ۔ اسی مزید تفصیلات جو ہے آگے جب مسائل حل کرنے پہ آئیں گے وہاں آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ذوی الفروز میں پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے باپ کا۔ باپ کا وراثت میں کتنا حصہ ہے، وراثت میں کتنا حصہ ہے؟ یہ عموماً جب ہم سراجی پڑھتے ہیں یا میراث کی کتاب پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے باپ کے احوال، باپ کے احوال، ٹھیک ہے۔ یعنی باپ کے کل کتنے احوال ہے، یعنی ایک بندے کا انتقال ہوا اور اس کا ایک باپ جو ہے وہ زندہ ہے، بندے کا انتقال ہوا، ورثہ میں باپ موجود ہے، تو اب یہ مرنے والے کے والد کو اس کی وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے، باپ کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ 3 احوال ہے، باپ کے کتنے احوال ہے؟ 3 حالتیں ہیں۔ یعنی جب بھی کسی آدمی کا انتقال ہو اور ورثہ میں باپ موجود ہو تو 3 صورتیں پیش آئیں گی۔ پہلی صورت یہ کہ باپ کو 1/6 حصہ دیں گے، باپ کو سدس دیں گے، 1/6 دیں گے۔ کب یہ 1/6 دینا ہے، سدس دینا ہے، 1/6 حصہ دینا ہے؟ نمبر 1، 2 صورتیں اس میں، جب میت کی مذکر اولاد یعنی بیٹا یا پوتا موجود ہو، میت کی مذکر اولاد یعنی بیٹا یا پوتا موجود ہو۔ دوسری صورت یہ کہ میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد موجود ہو، بیٹا بیٹی دونوں موجود ہو۔ پہلی صورت کیا ہوگی کہ صرف بیٹا موجود ہے یا صرف پوتا موجود ہے۔ دوسری صورت یہ ہوئی کہ بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہے، تو ان دونوں صورتوں میں باپ کو 1/6 حصہ ملتا ہے۔ یعنی جس بندے کا انتقال ہوا، ایک طرف اس کا باپ موجود ہے، دوسری طرف اس کا بیٹا یا پوتا موجود ہے، یا دوسری طرف اس کے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں باپ کو 1/6 حصہ ملتا ہے، 1/6 ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باپ کو 1/6 حصہ بھی ملے گا اور باپ عصبہ بھی ہوگا، یعنی ذوی الفروز ہونے کی حیثیت سے باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، اور عصبہ ہونے کی حیثیت سے بھی باپ کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ یہ کب ہے؟ جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہو یعنی بیٹی ہو یا پوتی ہو، تو ایسی صورت میں باپ کو 1/6 حصہ بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا۔ مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو تو باپ کو صرف 1/6 حصہ ملتا ہے، صرف مذکر اولاد ہو تو بھی 1/6 حصہ ملتا ہے، لیکن اگر صرف مؤنث اولاد ہو تو 1/6 حصہ بھی ملتا ہے اور باپ عصبہ بھی بنتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ باپ عصبہ ہوگا، یعنی ذوی الفروز میں سے باپ کو شمار نہیں کریں گے، عصبہ شمار کریں گے۔ یہ کب ہے؟ جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو، کوئی اولاد نہ ہو، بندے کا انتقال ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف باپ موجود ہے،
تو ایسی صورت میں باپ جو ہے عصبہ بنے گا. عصبہ بننے سے کیا مراد کہ بقیہ جو ذوی الفروض ہے ان کو حصہ دے دیں گے, اگر باقی بچ جائے گا تو باپ کو ملے گا, یا بقیہ ذوی الفروض جو ہے وہ کوئی نہیں ہے تو اب سارا مال جو ہے وہ باپ کو دے دیا جائے گا. تو جب بھی آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے وراثت کا, آپ کو یہ کہا جائے کہ ایک بندے کا انتقال ہوا, اس کا باپ موجود ہے, اس کا کیا ہے, باپ موجود ہے, بقیہ ورثہ کی طرف آپ نے توجہ ہی نہیں کرنی, باپ موجود ہے, بس آنکھیں بند کر کے آپ نے سوچنا ہے کہ باپ کی تو 3 احوال ہے. ایک صورت میں صرف چھٹا حصہ ملتا ہے, دوسری صورت میں چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی ہوتا ہے, اور تیسری صورت میں صرف عصبہ ہوتا ہے. چھٹا حصہ کب ملتا ہے؟ جب میت کی مذکر اولاد یعنی بیٹا یا پوتا وغیرہ ہو, یا میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولادیں ہوں, بیٹا بیٹی دونوں ہوں. سدس اور عصبہ کب ہوتا ہے؟ جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہو یعنی بیٹی یا پوتی ہو. عصبہ کب بنتا ہے؟ جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو. اس کے علاوہ باپ کی کوئی حالت نہیں ہو سکتی. یہی 3 حالتیں ہیں, یہی 3 حالتیں ہیں. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں, بہت اہم بات ہے, یہ عربی زبان کے اعتبار سے ہے. جہاں پہ جب سراجی آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے وہاں پہ لفظ ولد آ جائے یا اولاد آ جائے تو یہ بیٹے اور بیٹی دونوں کو شامل ہے, بیٹے اور بیٹی دونوں کو شامل ہے. ابن جو ہے صرف بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے, بنت جو ہے بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن لفظ ولد جو ہے یا اولاد جو ہے یہ بیٹا بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہر وہ بالواسطہ مذکر یا مؤنث اولاد جن کا رشتہ میت کے ساتھ مرد کے ذریعے سے ہو, ہر وہ بالواسطہ مذکر یا مؤنث اولاد جن کا رشتہ میت کے ساتھ مرد کے ذریعے سے ہو, مثلا پوتا اور پوتی, ان کو بھی یہ شامل ہے. لفظ ولد جو ہے پوتا پوتی کو بھی شامل ہے, یعنی جس کا میت کے ساتھ رشتہ مذکر کے ذریعے سے ہو, مرد کے ذریعے سے ہو, اس کے لیے بھی لفظ ولد استعمال ہوگا. تو پوتا پوتی جو ہے اس کی نسبت جب میت کی طرف کی جاتی ہے, درمیان میں ان کا جو باپ ہے وہ بیٹا ہے, ٹھیک ہے, مرد ہے, تو پوتا پوتی کو بھی لفظ ولد شامل ہے. البتہ جن کا رشتہ میت کے ساتھ کسی عورت کے ذریعے سے ہو, مثلا نواسا نواسی ہے, تو وہ اس لفظ میں شامل نہیں ہے. نواسے اور نواسا اور نواسی کو لفظ ولد میں شامل نہیں کر سکتے. اگر لفظ ولد استعمال کیا گیا ہے یا اولاد استعمال کیا گیا ہے پوتا پوتی کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے, نواسا نواسی کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا. یہ ایک عربی زبان کے حوالے سے تحقیق آپ کو بتائی ہے جس کا وراثت کے ساتھ بڑا تعلق ہے. امید کرتا ہوں یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی پریشان نہ ہو, اب دوبارہ یہی بات دوسرے انداز سے آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک میت ہے, وراثت کے جب مسائل ہم حل کرتے ہیں تو اس طرح میت بناتے ہیں, بیچارے میت کو اس طرح لٹایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ میت ہے, وراثت کے مسائل حل کرتے ہوئے اس طرح مسئلہ بنایا جاتا ہے. میت کو لمبا لٹھا دیا جاتا ہے. اب ایک بندے کا انتقال ہو گیا, اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب اس کے ورثہ جو جتنے ورثہ ہوتے ہیں وہ نیچے لکھے جاتے ہیں. مثلا باپ موجود ہے, ایک ان کے ورثہ میں سے کیا ہے, باپ ہے. دوسرا کیا ہے, ابن بیٹا ہے. ایک بندے کا انتقال ہوا, ورثہ میں باپ موجود ہے اور بیٹا موجود ہے. ورثہ میں باپ اور بیٹا موجود ہے. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک بندے کا انتقال ہو جائے اور ورثہ میں باپ موجود ہو تو باپ کے 3 احوال آپ فوراً اپنے ذہن میں لے کے آئے. ایک صورت میں صرف چھٹا حصہ ملتا ہے, ایک صورت میں چھٹا حصہ اور عصبہ ہوتا ہے, اور ایک صورت میں صرف عصبہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ جب ہم نے تینوں احوال دیکھے, باپ موجود ہے اور مرنے والے کا بیٹا موجود ہے, تو ہم نے پہلی صورت جو پڑھی تھی کہ چھٹا حصہ ملتا ہے, وہ کون سی صورت تھی کہ مرنے والے کا باپ موجود ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے والے کا
बेटा मौजूद हो, तो मरने वाले का बेटा मौजूद है, तो इसलिए हम बाप को क्या देंगे, सुदुस दे देंगे, छठा हिस्सा देंगे। सबसे पहले वो रसा के हिस्सों को लिखा जाता है मसाइल हल करते हुए, फिर उसके नीचे जो है वो हिस्से जो उनके बनते हैं वो लेके जाते हैं, फिर उसके नीचे मजीद अगर हल करना हो ये तरीका अपनाया जाता है। ये तरीका हमारे यहाँ पाको हिंद बर सगीर में इस्तेमाल होता है। अरब उलमा इसी तरीके से हल करते हैं, लेकिन उनके हल करने का अंदाज जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसी तरह दूसरी मिसाल देखें, एक बंदे का इंतकाल हुआ, अब मरने वाले का बाप मौजूद है, इसी तरह मरने वाले का बेटा भी मौजूद है, और मरने वाले की बेटी भी मौजूद है। तो बाप के हमने तीन अहवाल पढ़े थे, वो तीन अहवाल आपने दोहराने हैं, वो तीन अहवाल आपने अपने जहन में दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जब भी आपने मसला हल करना हो तो जितने अहवाल हों किसी वारिस के वो आपने सब दोहराने हैं, ताकि आपको ये अजबर याद हो जाए, ये अहवाल क्या हो ये आपको अजबर याद हो जाए। ये अहवाल की मिसाल इल्म मीरास में रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर आपको ये याद होंगे तो आपके लिए मीरास के मसाइल हल करना आसान होंगे, हलवा होंगे। जिस तरह रियाजी के सवालात हल करने के लिए पहाड़ों का याद होना जरूरी होता है, उसके बगैर इंसान हल नहीं कर सकता, तो इसी तरह अहवाल याद किए बगैर विरासत के मसाइल हल करना ये बहुत मुश्किल है, बल्कि कर ही नहीं सकता इंसान। हमारे कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुफ्तियान किराम और इसी तरह मुतखस्सिसीन मौजूद है, उन सब के इल्म में है कि कोई भी मसला, विरासत के अलावा कोई भी मसला उन्हें किताबों से देख के हल कर सकते हैं, हल करना मुमकिन होता है। लेकिन विरासत के आपका जो मसला होता है, अगर सही तरीके से हमने मीरास ना पढ़ी हो, बाकायदा मसाइल हल ना किए हो, तो किताब को देख के इन मसाइल को हल करना जो है वो मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। तो इसलिए इन अहवाल को आपने याद करना है। तो अब ये बाप के अहवाल जब हमने दोहराए, तो पहली हालत हमने पढ़ी थी कि बाप को छठा हिस्सा मिलता है जब मैयत की सिर्फ मुजक्कर औलाद हो या मैयत की मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें हों, तो ऐसी सूरत में बाप को छठा हिस्सा मिलता है। तो उनका हिस्सा हमने बाप के नीचे लिख दिया सुदुस, यानी छठा हिस्सा। बेटा बेटी उनके हिस्से हमने पढ़े नहीं है, इसलिए हम अभी उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह फिर उसकी तरफ भी मुतवज्जे होंगे। तीसरी मिसाल देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके वरसा में बाप मौजूद है और बेटी मौजूद है। तो बाप के अहवाल फौरन हमने बेटी की तरफ नहीं देखना, बाप बाप की तरफ देखे कि बाप के तीन अहवाल हमने पढ़े थे। तो दूसरी हालत हमने पढ़ी कि अगर मरने वाले की बेटी मौजूद हो और बाप मौजूद हो तो बाप को छठा हिस्सा भी मिलता है और बाप आसबा भी होता है। तो हमने यहाँ पे उसका हिस्सा लिख दिया सुदुस, यानी छठा हिस्सा प्लस आसबा। ठीक है, तो छठा हिस्सा भी मिलेगा और असबा भी होगा। आगे जब मसाइल हम हल करेंगे वहां पे फिर हम देखेंगे कि छठा हिस्सा कैसे देंगे और आसबा होने की हैसियत से कैसे देंगे। ठीक है, मिसाल नंबर 4 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके वरासा में बाप मौजूद है, इसी तरह मरने ये मरने वाली खातून है, यहाँ पे एक खातून का इंतकाल हुआ, खातून का बाप मौजूद है और खातून का शोहर जो है मौजूद है। तो अब जब बाप के हमने तीन अहवाल देखे, यहाँ पे बेटा बेटी भी नहीं है, सिर्फ बेटी भी नहीं है, शोहर है यानी मैयत की औलाद नहीं है, मरने वाली की औलाद नहीं है, बाप मौजूद हो। तो जब बाप मौजूद हो और मैयत की औलाद ना हो तो ऐसी सूरत में बाप आसबा होता है, तो हमने बाप को आसबा बना लिया। तो उम्मीद करता हूं कि बाप के अहवाल भी आपको याद हो गए होंगे। अब अगर आपके सामने कोई मसला ऐसा पेश आ जाए कि मरने वाले का बाप मौजूद हो, तो आप इंशाअल्लाह आसानी से उसकी विरासत तकसीम कर सकेंगे, आसानी से उसकी विरासत तकसीम कर सकेंगे। बात समझ आ गई सबको? कोई मुश्किल तो नहीं है?
جی جو طلباء اور طالبات کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ بتا دیں، 3 مرتبہ بتا چکا ہوں، اب مزید جو ہے نہیں بتایا جائے گا، آپ یہ ریکارڈنگ پھر سن لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے پھر مجھے میسج کر دیں، پھر انشاءاللہ ریکارڈنگ سننے کے بعد، سننے سے پہلے نہیں، ریکارڈنگ سننے کے بعد پھر مجھے بتا دیجئے گا۔ اب آگے چلیں، یہ باب کے احوال الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ اب دوبارہ بھی سن لیں، دوبارہ جن کو سمجھ نہیں آئی، اب یہ تقریباً تیسری مرتبہ بلکہ 5ویں مرتبہ ہو جائے گا۔ اب عربی میں باب کے احوال کو تعبیر کیا گیا ہے، جو مدارس کے طلباء اور طالبات ہیں جن کو عربی سے مناسبت ہے تو وہ یہ عربی میں یاد کریں۔ اما الاب فله احوال ثلاث، باپ جو ہے تو بہرحال اس کے 3 احوال ہے۔ السدس عند الابن او ابن الابن وان سفل، کہ باپ کو چھٹا حصہ ملے گا بیٹے ہونے کی صورت میں، پوتے ہونے کی صورت میں، یا اسی طرح نیچے جائیں گے، وین سفل، پڑ پوتا، سکڑ پوتا، لکڑ پوتا، اس طرح چلتے جائیں گے۔ سوا ان کا نمعہ بنت املا، یہ دوسری صورت بتا رہے ہیں، برابر ہے کہ بیٹے کے ساتھ بیٹی ہو یا نہ ہو، اگر بیٹی ہوگی تب بھی چھٹا حصہ ملے گا، اگر بیٹی نہ ہو تب بھی چھٹا حصہ ملے گا، صرف بیٹا ہو۔ دوسری صورت السدس والتعصیب عند البنت او بنت الابن وان سفلت، کہ باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا، والتعصیب اور عصبہ بھی ہوگا، کب؟ بیٹی ہونے کی صورت میں، پوتی ہونے کی صورت میں، یا اسی طرح وان سفلت، نیچے چلتے جائیں گے، مؤنث اولاد ہونے کی صورت میں۔ تیسری صورت التعصیب المحض عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، کہ عصبہ محض ہوگا، محض کا معنی ہے صرف، یعنی صرف عصبہ ہوگا، کب؟ ولد کے نہ ہونے کی صورت میں۔ اسی طرح ولد الابن، پوتا پوتی نہ ہونے کی صورت میں، ولد کا میں نے بتایا تھا بیٹا بیٹی نہ ہونے کی صورت میں، ولد الابن پوتا پوتی نہ ہونے کی صورت میں، وَإِن سفل، اسی طرح نیچے چلتے جائیں گے۔ تو یہ باب کے احوال تھے جو عربی میں بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ اب دادا کا وراثت میں کیا حصہ ہے؟ دادا کا وراثت میں کتنا حصہ بنتا ہے اور کس طریقے سے اسے دیا جاتا ہے؟ تو عربی زبان میں دادا کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو جد کہتے ہیں۔ عربی زبان میں دادا کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے، جد لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ اب یہاں پہ جد کی 2 قسمیں بیان کی گئی، ایک کو جد صحیح کہتے ہیں اور ایک کو جد فاسد بولتے ہیں۔ جد، ایک جد صحیح ہوتا ہے اور ایک جد فاسد ہوتا ہے۔ جد صحیح سے مراد جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے تو اسے جد صحیح کہتے ہیں۔ جیسے ابو الاب، دادا ہے، دادا کو دیکھیں جب اس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے تو درمیان میں بیٹا آئے گا، درمیان میں باپ آئے گا، بیٹا نہیں باپ آئے گا۔ ابو الاب، ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کا دادا موجود ہے، ایک بندے کا انتقال ہوا اس کا دادا موجود ہے، تو اب یہ مرنے والے اور دادا کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ باپ کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہیں ہے، مذکر کا واسطہ ہے، تو اس کو جد صحیح کہتے ہیں۔ جد فاسد سے مراد کیا؟ جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ آئے تو اسے جد فاسد کہتے ہیں۔ جیسے ابو الام، ماں کا باپ یعنی نانا، ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کا نانا موجود ہے، اب اس بندے کا اپنے نانا کے ساتھ رشتہ ماں کے ذریعے سے، مؤنث کے ذریعے سے ہے، تو اس کو جد فاسد کہتے ہیں۔ تو ہم جو ذوی الفروز پڑھ رہے ہیں، ذوی الفروز میں جد صحیح داخل ہے، دادا داخل ہے، جد فاسد یعنی نانا جو ہے وہ ذوی الفروز میں نہیں آئے گا، وہ ذوی الارحام میں آئے گا۔ اب دادا جو ہے، دادا کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے، کیا ترتیب ہے؟ تو دادا کے 4 احوال ہیں، دادا کے کیا ہے؟ 4 احوال ہے۔ نمبر 1 محجوب۔ اچھا یہاں پہ یہ لفظ یاد رکھیں، محجوب، یہ لفظ ہم نے کیا استعمال کیا؟ محجوب ہم نے استعمال کیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے محروم اور ایک ہوتا ہے محجوب، یہ سراجی کی زبان آپ بولے یا علم میراث کی زبان، اس میں ایک لفظ ہوتا ہے محروم
اور ایک ہوتا ہے محجوب. محروم تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں موانع ارث پائے جائے. موانع ارث ہم نے 4 پڑھے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک صفت کسی میں پایا جائے تو اسے ہم محروم کہیں گے. اور محجوب سے مراد کہ کسی دوسرے وارث کے پائے جانے کی وجہ سے اس وارث کا حصہ کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ بھی محروم ہوتا ہے. لیکن یہ علم میراث میں اس کو محجوب کہتے ہیں. محروم اور محجوب میں فرق سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی وارث میں موانع ارث میں سے کوئی مانع پایا جائے جس کی وجہ سے اسے وراثت میں حصہ نہ ملے تو اسے محروم کہیں گے, محروم سے تعبیر کریں گے. ٹھیک ہے. اور محجوب وہ ہوتا ہے کہ جس کا حصہ کسی غیر کی وجہ سے, دوسرے وارث کی وجہ سے بالکل ختم ہو جائے. مثلا باپ ہے, دادا ہے, اب باپ کی موجودگی میں دادا کا حصہ ختم ہو جاتا ہے, دادا کا حصہ کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو دادا کو ہم محروم نہیں کہیں گے بلکہ اس کو محجوب کہیں گے. ٹھیک ہے. یا اسی طرح محجوب کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہے. یا تو مکمل طور پہ حصہ ختم ہو جاتا ہے جیسے دادا اور باپ, اب باپ کی موجودگی میں دادا کا حصہ کیا ہو جاتا ہے, بالکل ختم ہو جاتا ہے. دادا جو ہے محجوب کہلائے گا, محروم کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار جو ہے حصہ کم ہو جاتا ہے تو اسے حجب نقصان کہتے ہیں. بہرحال یہ ایک اصطلاحی لفظ تھا, اس کی وضاحت کر دی. تو سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ دادا جو ہے محجوب ہوگا, یعنی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا اسے. یہ کب ہوگا کہ اگر میت کا باپ بھی موجود ہو اور دادا موجود ہو تو ایسی صورت میں دادا کو کچھ نہیں ملتا. باپ کی موجودگی میں دادا کو کچھ نہیں ملتا کیونکہ باپ موجود ہے. قریبی رشتہ دار جب موجود ہے تو دور والے رشتہ دار کو پھر حصہ نہیں ملتا. قریبی رشتہ دار جب موجود ہے تو دور والے کو یہ حصہ نہیں ملتا. اب یہ دادا کا جو میت کے ساتھ رشتہ ہے یہ وہ باپ کے ذریعے سے ہے. جب باپ خود موجود ہے تو پھر دادا کو حصہ نہیں ملتا. لیکن اگر باپ موجود نہ ہو تو پھر باپ کی جو ہم نے 3 حالتیں پڑھی تھی وہی دادا کی حالتیں ہو جائیں گی. یعنی دادا کو چھٹا حصہ ملے گا کب, جب میت کی مذکر اولاد موجود ہو, بیٹا موجود ہو, پوتا موجود ہو, یا مؤنث اور مذکر دونوں موجود ہو, بیٹا بیٹی دونوں موجود ہو, تو ایسی صورت میں دادا کو چھٹا حصہ ملتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ دادا کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور دادا عصبہ بھی ہوگا جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہو. ٹھیک ہے. اور تیسری صورت کہ دادا جو ہے عصبہ ہوگا, اور یہ کب ہوگا عصبہ, دادا کب عصبہ ہوگا, جب میت کی اولاد نہ ہو, میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں دادا جو ہے یہ عصبہ ہوگا. اب جب بھی آپ وراثت کا کوئی مسئلہ حل کرے اس میں دادا موجود ہو, کہ ایک بندہ آپ کے پاس دارالفتہ میں کوئی بندہ آیا, اس نے سوال لکھوایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کا دادا موجود ہے. اب فوراً یہ 4 احوال آپ کے سامنے آ جائے کہ محجوب ہوگا, یا تو سدس ملے گا, یا سدس اور عصبہ ہوگا, یا صرف عصبہ ملے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی حالت نہیں ہو سکتی. یہی 4 احوال جو ہے وہ ہوں گے. تو باپ کے احوال بھی آپ نے یاد کرنے ہیں, میں سنوں گا انشاءاللہ. اور دادا کے احوال بھی آپ کو زبانی ازبر یاد ہونے چاہیے, سورہ فاتحہ سے زیادہ یاد ہونے چاہیے. سورہ فاتحہ سے بھی زیادہ ازبر آپ کو یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ مثالیں جو ہیں یہ بھی بالکل آسان ہے, یہ ذرا جلدی ہم کریں گے تاکہ آگے ہم سبق پڑھ سکیں. یہ بالکل جو باپ کی مثالیں وہی ہے, صرف باپ کی جگہ یہاں پہ باپ کی جگہ کس کو باپ کی جگہ دادا آ جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کا دادا موجود ہے اور اس کا باپ بھی موجود ہے. مرنے والے کا دادا بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے.
تو دادا کے جب ہم اپنے احوال دیکھیں، دادا کے ہم نے جب احوال دیکھیں تو دادا کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مرنے والی کا باپ موجود ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ دادا کے نیچے کیا لکھیں گے؟ محجوب لکھیں گے. اچھا، اب باپ جو ہے، باپ کے احوال بھی فوراً دہرا لیں اپنے ذہن میں کہ یہاں پہ چھٹا حصہ ملے گا، یا چھٹا حصہ اور عصبہ دونوں ہوں گے، یا صرف عصبہ ہوگا. تو چونکہ مرنے والی کی اولاد نہیں ہے تو باپ جو ہے عصبہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری مثال دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا دادا موجود ہے اور بیٹا موجود ہے یا پوتا موجود ہے، تو دادا کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 ملے گا. تیسری مثال دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا موجود ہے اور بیٹی موجود ہے، تو ایسی صورت میں بھی دادا کو چھٹا حصہ ملے گا. چوتھی مثال دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا دادا موجود ہے، اس کی بیٹی موجود ہے یا پوتی موجود ہے، یعنی مؤنث اولاد موجود ہے، تو ایسی صورت میں دادا کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور دادا جو ہے عصبہ بھی ہوگا. پانچویں مثال آپ دیکھیے، ایک خاتون کا انتقال ہوا، ایک خاتون کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا، اس کا دادا موجود ہے اور اسی طرح اس کا شوہر جو ہے وہ بھی موجود ہے. تو ایسی صورت میں تیسری صورت اس کی جو ہے کہ میت کی اولاد نہ ہو تو دادا کو عصبہ ہوتا ہے. دادا کیا ہوتا ہے؟ عصبہ ہوتا ہے. تو یہ باپ کے دادا کے احوال جو ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیے. دادا کے احوال بھی ہم نے کیا کر لیے؟ پڑھ لیے. دادا کے احوال اور باپ کے احوال بالکل ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ عربی میں پھر اس کو بیان کیا گیا. احوال کو تو بیان نہیں کیا، لیکن جد صحیح کی تعریف کی ہے. اب ذرا اس کو دیکھیں. والجد الصحیح، جد صحیح، جد فاسد کے بارے میں بتایا کہ وہ ذوی الارحام میں سے ہوگا. جد صحیح جو ہے، دادا جو ہے، اس کی تعریف کرے، وَهُوَ الَّذِي لَا تَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ وَهُوَ كَالْأَبِ إِلَّا فِي 4 مسائل. وَهُوَ الَّذِي، یعنی جد صحیح جو ہے، دادا جو ہے، الذی وہ ہے، لا تدخل داخل نہیں ہوتا، فی نسبتی ہی اس کی نسبت کرنے میں، الی المیت میت کی طرف، ماں، یعنی میت کی طرف اس کی جب نسبت کریں گے تو والدہ کا واسطہ نہیں آتا بلکہ باپ کا واسطہ آتا ہے، تو اسے جد صحیح کہتے ہیں. وَهُوَ كَالْأَبِ، اور جد صحیح جو ہے وراثت کے معاملے میں باپ کی طرح ہے، یعنی باپ کے جو 3 احوال ہے وہی دادا کے بھی احوال ہے. إِلَّا فِي 4 مسائل، دادا اور باپ کی احوال ایک جیسے ہیں، یعنی دادا جو ہے باپ کی طرح ہے تمام مسائل میں، لیکن 4 مسائل ایسے ہیں کہ 4 مسائل ایسے ہیں کہ ان میں فرق کیا جاتا ہے. باپ اور دادا میں کیا ہے؟ فرق ہے. 4 مسائل ہے جن میں باپ میں اور دادا میں فرق ہوتا ہے. یہ بڑا اہم سوال بھی ہے، وفاق کے امتحانات میں بھی اکثر پوچھا جاتا ہے. ہمارا مقصد وفاق کے امتحانات یا کوئی اور دنیاوی امتحانات حل کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں علم میراث آ جائے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم شریعت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، مسائل حل کر سکے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. اللہ کی رضا جو ہے وہ مقصود ہونی چاہیے. جب اللہ کی رضا مقصود ہو تو یہ دنیاوی امتحانات وغیرہ یہ سب خود بخود ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ پہلا مسئلہ یہ ہے، یہ اردو میں نے بیان نہیں کیا، ویسے ہی مختصراً میں بیان کروں گا. یہاں پہ تفصیل جو ہے نہیں کریں گے، بس آپ نے صرف ترجمہ سمجھنا ہے. اس کی تفصیل جو ہے آگے آتی جائے گی، وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی. اب جو ہے صرف مختصراً آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے اوپر بوجھ بھی نہ ہو، اور آگے جو ہے پھر جہاں جہاں ان کی تفصیلات آتی جائے گی میں نشاندہی کروں گا اور وہاں پہ وضاحت بھی آئے گی. ٹھیک ہے، اور اس وقت تک آپ علمی میراث سے اتنے مانوس ہو چکے ہوں گے کہ یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی، یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. پہلا مسئلہ جہاں پہ باپ اور دادا میں فرق ہے، ام الابی یسقط به لا بالجد. ام الابی یسقط به
لا بالجد. ام الاب جو ہے یسقط به، یہ باپ کے ذریعے سے ساقط ہوتی ہے، لیکن ام الاب دادا کے ذریعے سے ساقط نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، اس کو پڑھیں گے پھر آگے. وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ عِنْدَ الْأَبِ وَثُلُثُ الْكُلْ عِنْدَ الْجَدِّ. اسی طرح ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. ما بقیہ کا 1/3 ملتا ہے کب؟ جب باپ موجود ہو. باپ موجود ہو، ماں موجود ہو، تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث ما بقیہ دیا جاتا ہے. 1/3 کا ما بقیہ مال کا 1/3 دیا جاتا ہے. لیکن اگر ماں اور دادا آ جائے تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث الکل دیا جاتا ہے. ماں کو کیا دیا جاتا ہے؟ کل مال کا 1/3 دیا جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں ماں کو بقیہ مال کا 1/3 دیا جاتا ہے، اور دادا کی موجودگی میں کل مال کا 1/3 دیا جاتا ہے، مکمل مال کا 1/3 دیا جاتا ہے. تفصیل آگے آ جائے گی انشاءاللہ. والإخوة والأخوات العينية والعلاتية يسقطون بالأب اتفاقا وبالجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالی. کہ بہن بھائی جو ہے، علاتی بہن بھائی جو ہے یا عینی بہن اور بھائی جو ہے، یہ باپ کے ذریعے سے بالاتفاق ساقط ہو جاتے ہیں. یعنی جب باپ موجود ہو، دوسری طرف حقیقی بہن بھائی موجود ہو، تو ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا بالاتفاق. لیکن دادا اگر موجود ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. البتہ دیگر ورثاء کے نزدیک، دیگر فقہا کے نزدیک ان کو دادا کی موجودگی میں وراثت میں حصہ ملتا ہے. اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح چوتھا مسئلہ جن میں باپ اور دادا میں فرق کیا جاتا ہے وہ ہے والجد يسقط بابن المعتق بخلاف الاب فانه ياخذ سدس الولاء معه. کہ دادا جو ہے ابن المعتق کے ساتھ ساقط ہو جاتا ہے. یعنی ابن المعتق آزاد کرنے والے کا بیٹا جو ہے اگر موجود ہو، دوسری طرف دادا موجود ہے، تو ایسی صورت میں دادا کو حصہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، آگے عصبات کی تفصیل جب ہم پڑھیں گے، وہاں پہ عصبہ ایک تو نسبی ہے اور ایک عصبہ سببی ہے. مولا العتاق ثم عصبته الذکور، یعنی معتق جو آزاد کرنے والا ہے اس کو مولا العتاق کہتے ہیں. اس کو بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے اور اس کی اولاد کو بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے. تو اگر ابن المعتق موجود ہو اور دادا ہو تو دادا کو حصہ نہیں ملے گا. والجد يسقط بابن المعتق بخلاف الاب. لیکن اگر دادا کی جگہ باپ موجود ہے تو وہ اس کو سدس الولاء معه، ابن المعتق کے ساتھ اس کو ولا کا چھٹا حصہ مل جائے گا. یہ ولا کیا ہوتا ہے، کیا ترتیب ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پہ آ جائے گی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ باپ اور دادا جو ہے ان کے مسائل تقریباً ایک جیسے ہے. دادا جو ہے باپ ہی کی طرح ہے، لیکن 4 مسائل میں فرق ہے. وہ 4 مسائل آپ کو بتا دی یہاں پہ مختصراً، اور جب ان کی تفصیل آگے آتی جائے گی وہاں پہ میں وضاحت بھی کر دوں گا انشاءاللہ. وہاں پھر آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی. تو الحمدللہ دادا کی بھی احوال ہم نے سیکھ لیے. آگے تیسرے نمبر پہ ذوی الفروض میں ماں شریک بھائی بھی تھا، اور اسی طرح خواتین میں سے ماں شریک بہنیں. ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہنیں جو ہے ان کا وراثت میں تقریباً ایک جیسا حصہ ہوتا ہے، تو دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے. ماں شریک بھائی، ماں شریک بہنیں، ان کو اولاد الام بھی کہا جاتا ہے، یعنی ماں کی اولاد. ٹھیک ہے، اخ لام یا اخت لام بھی کہا جاتا ہے. ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہنیں، ان کا وراثت میں کیا حصہ ہوتا ہے، کیا تفصیل ہے. تو یاد رکھیں کہ اخ خیفی یا اخت خیفی یا اولاد الام کوئی بھی تعبیر اختیار کر سکتے ہیں. ان کو چھٹا حصہ ملے گا. ان کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 ملے گا اگر ماں شریک بھائی یا بہن صرف ایک ہو. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا صرف ایک ماں شریک بھائی ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، یا اس کی صرف ایک ماں شریک بہن ہے تو یہ ایک ماں شریک بہن جو ہے اس کو چھٹا حصہ مل جائے گا، کوئی اور وارث نہ ہو. آگے اسی طرح
ان کو تیسرا حصہ دیا جاتا ہے، 1/3 دیا جاتا ہے، 1/3 دیا جاتا ہے. کب؟ جب ماں شریک بھائی 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، یا ماں شریک بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہو، یا ایک ماں شریک بھائی ہو یا ایک ماں شریک بہن ہو. یعنی ایک سے زیادہ اگر آ جائے، چاہے وہ 2 ماں شریک بھائی ہو یا 2 ماں شریک بہنیں ہو، یا ایک ماں شریک بھائی ہو ایک ماں شریک بہن ہو، تو ایسی صورت میں ان کو تیسرا حصہ دیا جاتا ہے. جب ماں شریک بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں ان کو تیسرا حصہ ملتا ہے، اور وہ تیسرا حصہ بھی ایسے ملے گا کہ ان میں برابر شریک ہوگا، ان میں برابر کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا. یعنی ایک ماں شریک بھائی ہے اور ایک ماں شریک بہن ہے، ایک ماں شریک بھائی ہے ایک ماں شریک بہن ہے. اب ان دونوں کو تیسرا حصہ ملتا ہے، اور یہ تیسرا حصہ جو ہے دونوں میں برابر تقسیم ہوگا. وراثت کا جو اصول ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں، بھائی کو بہن کے مقابلے میں 2 حصے دیے جاتے ہیں. لیکن وہ قانون اولاد الام میں، ماں شریک بہن اور بھائیوں میں لاگو نہیں ہوگا، ان میں برابر حصہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ محجوب ہوں گے، یہ بریکٹ میں نے محروم لکھا، محجوب کا معنی محروم ہوں گے. ٹھیک ہے. محجوب ہوں گے کب؟ اگر میت کی اولاد ہو، بیٹا موجود ہے یا بیٹی، اولاد لفظ آیا اولاد. اولاد کے بارے میں نے بتایا تھا کہ بیٹا بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے، پوتا پوتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر نواسا نواسی ہو تو ان کو حصہ ملے گا، کیونکہ نواسا نواسی اولاد میں شامل نہیں ہے. تو میت کی اولاد کی موجودگی میں اولاد الام کو، ماں شریک بہن بھائی کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. اسی طرح اگر مرنے والے کا باپ موجود ہے، دادا موجود ہے، تو ایسی صورت میں بھی ماں شریک بہن بھائیوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. تو اب اگر آپ کے پاس کوئی وراثت کا مسئلہ لے کے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی ایک ماں شریک بہن ہے یا ایک ماں شریک بھائی ہے، تو آپ فوراً آپ کے ذہن میں یہ 3 احوال آنے چاہیے کہ ایک صورت میں چھٹا حصہ ملتا ہے، ایک صورت میں 1/3 ملتا ہے، اور ایک صورت میں وہ محجوب یعنی محروم ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر اولاد الام ایک سے زیادہ ہو تو ثلث یعنی 1/3 سب میں برابر تقسیم ہوگا. سب میں کیا ہوگا؟ برابر تقسیم ہوگا. یہ آپ کو میں نے بتا دیا. اب مثالیں دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا ایک اخ خیفی ہے یعنی ماں شریک بھائی ہے، ایک ماں شریک بھائی ہے. تو ابھی ہم نے اولاد الام کے احوال پڑھے کہ اگر ایک ماں شریک بھائی ہو تو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے. اس کو کیا حصہ دیا جاتا ہے؟ چھٹا حصہ دیا جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں ایک ماں شریک بہن ہو، ایک ماں شریک بہن ہو، تو ایسی صورت میں بھی اسے کیا ملے گا؟ ایک ماں شریک بہن کو چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. تیسری صورت آپ دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک ماں شریک بھائی ہے اور ایک ماں شریک بہن ہے، اخی خیفی اور اخت خیفی ہے، تو ثلث ملے گا 1/3، اور یہ ثلث جو ہے دونوں میں برابر تقسیم ہوگا. چوتھی صورت کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 2 ماں شریک بھائی ہے، تو ایسی صورت میں ثلث ملے گا. ٹھیک ہے. دونوں میں برابر تقسیم ہوگا. پانچویں صورت، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا ایک ماں شریک بھائی ہے یا ماں شریک بہن ہے، ماں شریک بھائی ہے یا ماں شریک بہن ہے، اس کے ساتھ بیٹا آ جائے یا بیٹی آ جائے یا باپ آ جائے یا دادا آ جائے، کوئی بھی صورت ہو، تو ایسی صورت میں یہ محجوب ہو جائیں گے. یہ کیا ہو جائیں گے؟ محجوب یعنی محروم ہو جائیں گے. چھٹی صورت کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ماں شریک بھائی ہے یا ماں شریک بہن ہے، اخت خیفی یا اخ خیفی ہے، دوسری طرف پوتا یا پوتی ہے، کیونکہ پوتا پوتی جو ہے یہ بھی اولاد میں داخل ہے، تو ایسی صورت میں یہ محجوب ہو جائیں گے. لیکن اگر پوتا پوتی کی جگہ نواسا نواسی ہوتے تو یہ محجوب نہ ہوتے. ٹھیک ہے. ان کو وراثت میں حصہ ملتا. اگر ایک بھائی ہوتا تو سدس ملتا، اگر 2 ہوتے یا 2 سے زیادہ ہوتے تو ان کو ثلث ملتا. ٹھیک ہے. کیونکہ نواسا نواسی اولاد میں داخل نہیں ہے. تو اولاد الام جو ہے اس کا بھی آپ نے وراثت میں حصہ معلوم کر لیا، اس کا بھی آپ کو
وراثت میں حصہ معلوم ہو گیا۔ عربی میں یاد کرنے کے لیے آسان عبارت، عربی میں اس کو یاد کرنے کے لیے آسان عبارت کیا ہے؟ وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ فَلَهُ أَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، کہ اولاد الام کے لیے 3 احوال ہے۔ السُّدُسُ لِلْوَاحِدِ، کہ اگر ایک ہو تو چھٹا حصہ ملے گا، چاہے وہ ایک جو ہے حقیقی یہ ماں شریک بہن ہے یا ماں شریک بھائی ہے، چھٹا حصہ ہی ملے گا۔ وَالثُّلُثُ لِلْإِثْنَيْنِ فَصَاعِدَ، ان کو 1/3 ملے گا، کب؟ لِلْإِثْنَيْنِ، جب یہ 2 ہوں گے۔ اب 2 کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے، 2 ماں شریک بھائی ہو، یا 2 ماں شریک بہنیں ہو، یا 1 ماں شریک بھائی ہو اور 1 ماں شریک بہن ہو، یہ تینوں صورتیں بن سکتی، تو ان کو 1/3 ملتا ہے۔ فصاعدن، فصاعدن کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا 2 سے زیادہ ہو، 2 یا 2 سے زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کو ثلث ملتا ہے۔ آگے یہ عبارت ایک ہے ذکورہم واناثہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء، ذکورہم واناثہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء، کہ ان کے جو مذکر ہے یعنی بھائی ہے، ماں شریک بھائی ہے، واناثہم ماں شریک بہنیں جو ہے، قسمت میں تقسیم کرنے میں اور استحقاق میں دونوں برابر ہے۔ قسمت سے مراد کیا ہے اور استحقاق سے کیا مراد ہے، یہ ذرا اس کو سمجھ لیں۔ قسمت سے مراد یہ ہے کہ ثلث جو ملتا ہے ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن کو، دونوں کو برابر دیا جاتا ہے۔ میراث کا جو اہم اصول ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بھائیوں کو 2 حصے اور بہنوں کو 1 حصہ دیا جاتا ہے، وہ قانون وہ اصول یہاں پہ لاگو نہیں ہوگا، ماں شریک بہن بھائی میں لاگو نہیں ہوگا، یہ قسمت کا مطلب ہے۔ استحقاق کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک ماں شریک بھائی ہے تو اس کو بھی چھٹا حصہ ملتا ہے، یا ایک ماں شریک بہن ہے تو اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، یہ نہیں ہوگا کہ مؤنث ہونے کی وجہ سے اس کا حصہ کم ہو جائے مزید، بلکہ استحقاق بھی دونوں کا برابر ہے، دونوں کو چھٹا حصہ ہی ملے گا۔ تو ذکورہم و اناثہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء کا معنی یہی ہے کہ بھائی جو ہے ماں شریک اور ماں شریک بہن جو ہے قسمت اور استحقاق دونوں میں برابر ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وَيَسْقُطُونَ، یہ ساقط ہو جائیں گے، محجوب ہو جائیں گے، بالولد، ولد کے ذریعے سے، ولد سے مراد بیٹا بیٹی کے ذریعے سے، وولد الابن، اس سے مراد پوتا پوتی کے ذریعے سے، وَإِن سَفَل، اور اسی طرح نیچے چلتے جائیں گے، پڑ پوتا پڑ پوتی کے ذریعے سے، اور وَبِالْأَبِ وَالْجَدِ بِالْاتِفَاق، باپ دادا کے ذریعے سے بھی بالاتفاق یہ محجوب ہوتے ہیں، باپ دادا کے ذریعے سے بھی بالاتفاق یہ محجوب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 احوال بھی آپ نے یاد کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی معنی میں آپ میراثی بن جائے، علمی میراث کے مسائل حل کرنے والے بن جائیں، تو یہ احوال آپ کو زبانی ازبر یاد ہونے چاہیے۔ یہ شوہر کا وراثت میں حصہ کیا بنتا ہے، یہ بالکل آخری ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر سبق بند کریں گے، پھر آگے چلیں گے کل، ٹھیک ہے؟ تو شوہر کا وراثت میں حصہ کیا ہے، شوہر کا وراثت میں کیا حصہ بنتا ہے، یہ بھی انتہائی آسان ہے۔ ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کا بیچارہ شوہر جو ہے وہ زندہ ہے، موجود ہے، تو اب اس کو وراثت میں کیا حصہ ملے گا؟ نصف، یعنی 1/2 ملے گا، آدھا۔ شوہر کو کیا ملے گا؟ آدھا مال ملے گا، کب؟ جب بیوی کی اولاد نہ ہو، خاتون کا انتقال ہوا، اس کی اولاد نہیں ہے، نہ اس شوہر سے نہ کسی دوسرے سابقہ شوہر سے، تو ایسی صورت میں شوہر کو نصف ملے گا، آدھا حصہ ملے گا۔ دوسری صورت شوہر کو ربع ملے گا، یعنی 1/4، چوتھا حصہ ملے گا، کب؟ جب بیوی کی اولاد ہو، جب بیوی کی اولاد موجود ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو 1/4 دیا جاتا ہے۔ اب بیوی کی اولاد چاہے اسی شوہر سے ہو، بیوی کی اولاد جو ہے اسی شوہر سے ہے یا دوسرے سابقہ کسی اور شوہر سے، یعنی پہلے کسی اور کی بیوی تھی، پھر اس کے شوہر کا انتقال ہوا یا خدا نخواستہ اس نے طلاق دے دی تھی، پھر اس کے ساتھ اس کا عقد ہو گیا تھا، پھر اب اس خاتون کا انتقال ہوا، تو چاہے اسی شوہر سے اولاد ہو یا دوسرے شوہر سے اولاد موجود ہو بیوی کی، تو ایسی صورت میں شوہر کو چوتھا حصہ دیا جاتا ہے، 1/4 دیا جاتا ہے۔
اب اگر آپ کے پاس وراثت کا کوئی سوال آ جائے اور اس میں لکھا ہو کہ خاتون کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا شوہر موجود ہے، تو یہ دو احوال آپ کے سامنے آنے چاہیے کہ شوہر کو یا تو نصف ملتا ہے، آدھا حصہ ملتا ہے، یا ربع ملتا ہے یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ اب دیکھیں مثالیں ذرا دیکھیں، ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کا شوہر موجود ہے اور اس کا باپ موجود ہے، تو اب شوہر کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ شوہر کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، کیونکہ اولاد موجود نہیں ہے۔ باپ کے احوال بھی ہم نے پڑھے، فوراً آپ اپنے ذہن میں تینوں احوال دہرائیں کہ میت کی اولاد موجود نہیں ہے، مرنے والی خاتون کی اولاد موجود نہیں ہے، تو باپ عصبہ ہوگا۔ نصف شوہر کو ملا، باپ عصبہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دیکھیں، خاتون کا انتقال ہوا ہے، شوہر موجود ہے اور دادا موجود ہے، شوہر موجود ہے اور دادا موجود ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو نصف ملے گا، اور دادا کے بارے میں بھی پڑھا کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو دادا کو کیا ملتا ہے؟ عصبہ ہوتا ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، ایک شخص کا خاتون کا انتقال ہوا ہے، اس کا شوہر موجود ہے اور اس کی بیٹی موجود ہے، تو ہم نے ابھی پڑھا کہ اگر مرنے والے کی بیٹی موجود ہو، خاتون کی بیٹی موجود ہو، تو شوہر کو ربع دیا جاتا ہے، چوتھا حصہ دیا جاتا ہے، 1/4۔ خاتون کا انتقال ہوا، اس کا شوہر موجود ہے، خاتون کا انتقال ہوا، اس کا شوہر موجود ہے اور اس کی پوتی بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں پوتی چونکہ وہ بھی اولاد میں داخل ہے، تو شوہر کو کیا حصہ ملے گا؟ ربع ملے گا، شوہر کو ربع ملے گا، 1/4 ملے گا۔ اب آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ اگر ایک شخص کا انتقال، ایک خاتون کا انتقال ہو جائے، اس کا شوہر موجود ہو اور نواسہ موجود ہو یا نواسی موجود ہو، تو ایسی صورت میں شوہر کو ربع ملے گا یا نصف ملے گا؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، ایسی صورت میں شوہر کو نصف ملے گا، کیونکہ نواسہ نواسی جو ہے یہ میت کی اولاد میں داخل نہیں ہے۔ میت کی اولاد کے ہونے کی صورت میں شوہر کو جو ہے ربع دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ذوی الفروز میں سے 4 مرد جو ہے، باپ ہے، دادا ہے، اسی طرح ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن اور شوہر، ان کے احوال ہم نے پڑھ لیے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ چاروں کے احوال جو ہے آپ نے زبانی یاد کرنے، زبانی یاد کریں، بار بار دہرائیں، چلتے پھرتے اس کو دہرائیں، جتنا زیادہ دہرائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اب اس کے علاوہ تقریباً 7 احوال رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا، میں آپ سب سے امتحان لوں گا، جو 5 منٹ میں یہ علم میراث مجھے سنائے گا انشاءاللہ پھر اسے انعام بھی دے دوں گا۔ لہذا اب آپ میں سے ہر کوئی ہمت کرے کہ اس کو یاد کرے، اور یاد کرنا ممکن بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے علم میراث کا سیکھنا اور ایک دوسرے کو سکھانا اور علم میراث کے مسائل کو آگے پہنچانا اور عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنا آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے تمام اساتذہ کے لیے جو ابھی موجود ہے اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص استاد محترم مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی اصغر علی ربانی صاحب، مولانا رمضان کامرانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا انس چترالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے تمام اساتذہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔